गांधी जी ने उसी का प्रचार किया, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, और ये तालीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अविल फहश, और फहश बात, गंदी बात मुंह से निकालने से परहेज करो। फिर लड़ पड़ी, गुस्सा उधर था, शौहर के ऊपर उतरने लगा। अवलम तस्मा मा कालू, आपने सुना नहीं वो लोग क्या बोले? नबी ने फरमाया अवलम तस्मा मा कुल दो, तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? रद्दत अलैहि, मैंने जवाब दे दिया। फइस्तजाबु ली फीहिम, मेरी दुआ, मेरी बद्दुआ उनके बारे में कबूल हो जाएगी, उनकी बद्दुआ मेरे बारे में कबूल नहीं होगी। फइस्तजाबु ली फीहिम वला युस्तजाबु लहुम फीहा, मैंने जवाब दे दिया ना। अल्लाहु अकबर, ये तालीम है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। गालियों का जवाब जो गालियों से न दे, ऐसे मजहब के बारे में और जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है उसके बारे में ऐसी बात कहना, और कुरान के बारे में ये कहना कि अशांति फैलाता है, फित्ना फसाद फैलाता है, ये दर हकीकत कुरान के साथ भी नाइंसाफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाइंसाफी है, और साथ साथ खुद अल्लाह तबारक व तआला पर तोहमत लगाने और अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में गुस्ताखी करने वाला मुजरिम ठहरता है। कहते हैं हमें काफिर कहा जाता है। अरे भाई काफिर, काफिर तो मुसलमानों को भी कहा जाता है, हदीस में तो मुसलमानों को भी काफिर कहा गया है, इसके लिए क्या बोलोगे? तो कोई गाली थोड़ी है। अभी मौलाना एक हदीस पढ़ देंगे, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, तर्जुमा तो ये होगा ना, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी काफिर हो गया। मुसलमानों को भी काफिर कहा है, तो काफिर कोई गाली नहीं है, ईमान के मुकाबले में है। ईमान के मुकाबले में यही लफ्ज है। ईमान का मतलब जो रसूल है उसको मान लेना, और कुफ्र का मतलब इनकार कर देना, बिल्कुल सही है। कुफ्र काफिर होने कोई गाली नहीं है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को सूरह कहफ में नाज़िल फरमाया है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। यहां ईमान कुफ्र के मुकाबले में है, गाली नहीं है ये। अगर किसी उसूल का इनकार मुसलमान भी करते तो वो भी काफिर हो जाता है, गाली नहीं है ये ईमान के मुकाबले में है, इसको गाली ना समझा जाए। ये तो मुसलमानों के ऊपर मसाजी खा सकता है अगर किसी असल का इनकार करे तो, ज्यादा कोई गाली नहीं। फितना फसाद और कहां फैलता है? मेरा ही दीन मानो, ये रहना है तो हमारे दीन का आमिल बन करके रहो, किसी दूसरे दीन के ऊपर अमल करने की इजाजत नहीं है, मजबूर किया जाए। अगर किसी गरोह को, किसी जमात को, किसी इंसान को मजबूर किया जाए कि यही दीन मानो, तुम्हारे लिए मानना जरूरी है, यहां बदअमनी फैलती है। अरे मैं तो दूसरे मजहब का मानने वाला हूं, ये तो जबरदस्ती मुझे एक दूसरा मजहब मानने के लिए कह रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। मानना है तो यही मजहब मानो, अगर यहां रहना है तो यही मजहब मानो, ये जबर है। यहां फित्ना फसाद फैलता है। लेकिन कुरान हकीम बोलता है हमने तुम्हारे सामने बात पेश कर दी है, मानना हो तो मानो, वरना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। झगड़ा तो यहां खत्म हो गया ना। कुरान हकीम में नहीं बोलता कि चारों नाचार जबरो इकराह के साथ इस्लाम को मानो ही, अगर ऐसा होता तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन का क्या मतलब? तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ऐसी तालीम कैसे होती? तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अगर ऐसी तालीम मौजूद है तो फिर यह कहना कि कुरान हकीम जबर करता है, इकराह से काम लेता है, कितना बड़ा जुल्म है ये। फितना फसाद वहां पैदा होता है जहां कोई जबरदस्ती किसी को मजहब में दाखिल करे, और कुरान हकीम उस फितने को खत्म करता है, कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे सामने बात पहुंचा दी गई, अब मानते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इसके अलावा कोई तर्जुमा है इसका? एक साथ रह रहे हैं, कई मजहब के मानने वाले हैं,
عیسائی بھی رہ رہے ہوں، ہندو بھی رہ رہے ہوں، مسلم بھی رہ رہے ہوں، سب ایک ساتھ رہ رہے ہوں، ایک ساتھ رہ رہے ہوں۔ اب مسلمان ہندو بھائیوں کے حقوق نہ ادا کریں، عیسائیوں کے حقوق نہ ادا کریں تو ہندو بھائی بھڑک اٹھے گا، ارے یہ میرا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ یہاں فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ اجازت دیتا ہے تم ان کے ساتھ بر کرو۔ بر مانے جانتے ہیں؟ نیکی۔ اس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک مثال سے۔ بر کس کو بولتے ہیں؟ بر کا مطلب نیکی ہم لوگ کرتے ہیں نا، در حقیقت بر بر سے بنا ہے، بر جس کا اپوزٹ بہر ہے۔ آیت کریمہ اس طرح ایک عجیب استدلال کر رہے جا رہا ہوں، بہت پیارا استدلال ہے، لے کر جاؤ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں نے ویسے کام کیے ہیں تبھی فساد پھیلا ہے۔ تو یہاں بر کے اپوزٹ میں بحر ہے۔ اچھا، آدمی خشکی میں ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے۔ اب دریا میں کشتی میں بیٹھ گئے، دریا میں چل رہے ہیں تو سکون رہتا ہے؟ نہیں، دل ڈولتا رہتا ہے کہ اگر کشتی کو کچھ ہوا تو گئے کام سے۔ تو جب تک آدمی دریا میں رہتا ہے، پانی میں رہتا ہے، اس کا جی ڈولتا رہتا ہے، برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحر میں سکون نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بر سکون ہے، بر میں سکون ہے۔ اسی سے لفظ بر بنا ہے۔ اس کو ایک تمثیل سے سمجھو، آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹی کھاؤں گا تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک روٹی میرے پاس ہے، اگر ایک روٹی بھی میں کھا لوں گا تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اتنے میں ایک غریب آدمی آپ کے پاس آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک روٹی میرا پیٹ نہیں بھر سکتی، آدھی روٹی اس غریب کو آپ دے دیتے ہیں، صرف آدھی روٹی پر آپ قناعت کر لیتے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ آدھی روٹی دینے کے بعد آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ یہ ہے بر کی حقیقت۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بر میں سکون ہی سکون ہے، اس لیے کہ بر بحر کا اپوزٹ ہے۔ بر میں سکون ہی سکون ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو بر کرو۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلموں کے ساتھ بر کرنے کا بر کرنے کی تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے، اور بر کا لفظ لا کر کے یہی بتانا ہے کہ سکون ملے گا تم کو اگر ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ بتائیے ایسی کسی کتاب میں کسی مذہب کی، دوسرے مذہب کے تئیں ایسی تعلیم موجود ہو تو ذرا لا کر بتایا جائے۔ یہ میں نے ان تبروہم سے استدلال کیا ہے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ منع نہیں کرتا، جو لوگ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ بر کرنے سے منع نہیں کرتا۔ یعنی ان کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تم کو سکون ملے گا۔ سکون حاصل کرنا تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کتنی پیاری تعلیم ہے اللہ۔ اب ان کے بھی حقوق ادا کرو گے، امن رہے گا کہ بے امنی پھیلے گی؟ شانتی رہے گی کہ اشانتی پھیلے گی؟ اہنسا کو فروغ ملے گا یا ہنسا کو؟ اور قرآن نے ایک بات اور کہہ دی ہے، جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور اگر جبر کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانا فائدہ مند ہوتا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، تلوار سے جسم جھکتے ہیں، دل نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اب تمہارے سامنے دلائل کے ساتھ حق پیش کر دیا گیا ہے، باطل پیش کر دیا گیا ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم چاہے حق کو قبول کرو چاہے باطل کو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ تمہیں اسلام مجبور نہیں کرتا، قرآن تمہیں مجبور نہیں کرتا، یہ تعلیم ہے قرآن حکیم کی۔
جہاں تک کفارے کا تعلق ہے، ایک بڑی عجیب و غریب بات بتاؤں، پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ۔ اللہ دیکھیے قانون بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی جان کسی کی لے لے تو اس کی جان لے لی جائے، جان کے بدلے جان، کوئی کان کاٹ لے تو اس کا کان کاٹ لیا جائے، کوئی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اور کوئی دانت توڑ دے تو اس کا دانت توڑ دو، اور اس کے علاوہ بھی جو زخم لگے ان پر قصاص، والجروح قصاص۔ لیکن اس کے باوجود فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اس کے باوجود اگر کوئی بدلہ نہ لے تو اس کے لیے کفارہ ہے اس کے گناہوں کا۔ کتنی شاندار تعلیم ہے دیکھیے، یعنی بخشش کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، عفو کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یہ تعلیم ہے۔ اس سے اچھی تعلیم اور کہیں ہو تو بتایا جائے۔ ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں از اول تا آخر سب عدل پر مبنی ہیں، اور جتنے بھی اصول ہیں سب امن کو رائج کرتے ہیں، شانتی کو پھیلاتے ہیں، شانتی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ سب کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، حکومت کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں، جس حکومت میں تم رہ رہے ہو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو اس میں تم فساد مت پھیلاؤ۔ قرآن حکیم بولتا ہے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں فساد مت پھیلاؤ۔ فساد جانتے ہو یہ امن کی عین ضد ہے، فساد اور امن دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس زمین میں تم رہ رہے ہو وہاں تمہیں فساد پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے تعلیم دی، ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا دیش ہے، ہماری زمین ہے یہ، اس میں ہمیں ٹیرر پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا قرآن۔ کون کہتا ہے کہ قرآن ہوا دیتا ہے فتنوں کو؟ کون کہتا ہے قرآن بدامنی کی تعلیم دیتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ قرآن فتن و فساد کی بات کرتا ہے، اونچ نیچ کی بات کرتا ہے؟ حکومت کا بھی حق بتایا گیا ہے، اور اگر اس کو وسعت دے دی جائے تو بہت سارے حکومت کے مسئلے حل ہو جائیں۔ بجلی چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے، ٹیکس چوری کرنا حکومت کا حق مارنا ہے۔ قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے ٹیکس دو حکومت کو پوری ایمانداری کے ساتھ، بجلی چوری مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اگر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو وسعت دے دی جائے تو حکومت کے سارے قوانین کی پابندی آ جاتی ہے۔ ٹیرر پھیلانے کی اجازت کہاں ہے؟ بعض لوگوں کو شبہات چند آیتوں سے ہوا ہے، مولانا اس کا جواب دے چکے ہیں، میں دوسرے انداز سے دینا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ انگریزی جن لوگوں نے پڑھی وہ جانتے ہیں if کنڈیشن ہوتا ہے، if کنڈیشن، if you heat water it will melt، اسی طریقے سے if you heat snow it will melt۔ تو if کلاس ایک ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا کلاس آگے آ رہا ہے۔ اگر if کلاس کو ہٹا دیا جائے اور پھر اگلے کلاس کو لے لیا جائے مطلب بنے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کہا جائے لا تقربوا الصلاۃ اور وانتم سکارا کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو، نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو لا تقربوا الصلاۃ، انتم سکارا کو چھوڑ دیجئے، کہہ دیجئے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں ہے نماز کے قریب مت جاؤ، چلو نماز کی چھٹی ہوئی۔ تو ان لوگوں نے کیا اس کلاس کو چھوڑ دیا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ فَإِذَا انْسَلَخَ شرط بتا رہی ہے کہ یہ مخصوص جگہ کا قانون ہے، یہ مخصوص مقام پر، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وقت میں، مخصوص ٹائم کے اوپر
مخصوص حالات کے اندر حکم ہے، یہ ہمیشہ کا حکم نہیں ہے۔ وَإِنَ فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور اس کی جزا آ گیا رہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اس کو کیا لے لیا گیا؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ارے اس کلاس کدھر گیا؟ یہ تو آدھا ٹکڑا لے لینا ہوا، لا تقربوا الصلاۃ لے لیا گیا، وانتم سکارى کو چھوڑ دیا گیا، یہاں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ ہوا یہ صلح حدیبیہ میں جب مشرکین اور مسلمانوں میں صلح ہوئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اسی وقت قبیلہ خزاع والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر والے، بنو بکر یہ حلیف ہو گئے قریش مکہ کے۔ کچھ مدت بعد بنو بکر نے بنو خزاع کے اوپر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور حرم کے اندر بھی ان کو نہیں بخشا گیا، حرم کو حلال کر دیا گیا۔ بیچارے بمشکل 40 آدمی بچے بھاگ کر کے مدینہ آئے روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے حلیفانہ تعلق قائم کیا تھا، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، قریش نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ بنو بکر جنہوں نے ان کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کیا تھا، بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہتھیار سپلائی کیا قریش والوں نے۔ اللہ کے رسول، آپ سے ہم نے حلیفانہ تعلق قائم کیا ہے، ہمارے لیے کچھ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھیے اس کا پس منظر ہے، پس منظر سے ہٹا کر کے اس آیت کریمہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اذا شرط ہے، اس کو شرط کو ختم کر کے جزا کا صرف مفہوم نکالنا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اور اس بات کی تردید بعد والی آیت کر دیتی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر حکم یہ ہوتا جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کرو، تو اگلی آیت کے اندر تو یہ ہے کہ مشرکین میں سے اگر کوئی تمہارے پاس پناہ طلب کرنے کے لیے آئے تو پناہ دے دو، اور پھر جب فساد ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو امن کیمپ پہ پہنچا دو۔ اگر ایسا ہوتا جہاں پاؤ قتل کرو، تو یہ پھر امن کیمپ پہ پہنچانا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان کو پناہ دینا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ اور اسلام کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھنے کا سبب ہے۔ ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے جو لوگ قرآن حکیم پر اور اسلام پر اس طریقے کے اعتراضات کریں گے کہ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، قرآن حکیم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔